to 12. The Gospel of St. John, chapter 9, verses 1 to 12. खुदावंद के जिंदा बाबरकत पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि आए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा का काम उसमें ज़ाहिर हो। जिससे मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शालूफ, जिसका तर्जमा है भेजा हुआ है, कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा तो कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। और उन्होंने कहा, नहीं, कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूं। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शालूफ में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा, वो कहाँ है? उससे कहा, मैं नहीं जानता। खुदाउन के जिंदा खूबसूरत लातब्दील पाक कलाम पे पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदाउन की बरकत हो। आमीन। लेट्स प्रे टुगेदर। आइए हम सब मिलकर दुआ मांगे। Heavenly Father, Almighty God, we give you thanks for your wonders, for miracles, because you are Almighty God. We give you thanks, Heavenly Father, because you are powerful, you are great, you are wonderful. आप अजीब काम करते हो, अचरज काम करते हो, क्योंकि आपका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। We give you thanks, Heavenly Father, for your greatness, for the mystery of your compassion, your grace, which is beyond our understanding. We cannot understand your compassion, your mercy. आप जिस पर चाहते हो रहम करते हो, जिस पर चाहते हो फजल करते हो। हम आपके शुक्रगुजार हैं इस बड़े मौजज़े के लिए कि आपने अंधे की आंखों को खोला। Loving God, Heavenly Father, in this world there are people, those who are blind, they're spiritually blind, they cannot see your glory. Heavenly Father, please open their eyes. And it's time of meditation. We are requesting, beseech you, Heavenly Father, please help us that we may understand your wisdom. Please empower us by your Holy Spirit. Open our minds, open our eyes, give us a wisdom, because we understand that there is no perfection in us. We cannot explain, we can't understand your word without your help, without your Holy Spirit. Please bless your people. Take control of our lives. In Jesus' name we ask this. Amen. Thank you, Holy Spirit. कुरान का पाक कलाम, खूबसूरत पाक कलाम, ये जिंदा कलाम, ये दिल को भी बदले, ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसान की चालों को बदले। ये जिंदा कलाम, खुदा का शुक्र हो खुदा के खूबसूरत पाक कलाम के लिए। ये कलाम आज भी असर करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है, वो लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम खूबसूरत नाम,
میں سمجھتا ہوں کہ جب ان معجزات کو ہم دیکھتے ہیں، ان خوبصورت باتوں کو پڑھتے ہیں، یقیناً ہمیں برکت ملتی ہے. ٹوڈے we'll talk about the spiritual blindness and spiritual awakening. This is the last program of this series. اور ہم خدا کے بندہ پادری گلبرٹ صاحب کے لیے، ان کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. He is nowadays on the mission trip. He is away from the country. Please remember him in your prayer. Hopefully he will be back in a couple of weeks. آج چونکہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے جی پادری گلبرٹ صاحب آتے ہیں فرائیڈے کو خدا کا کلام پیش کرتے ہیں، تو آج وہ کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ he is away for the ministerial responsibility. تو آج ہم دیکھیں گے اس معجزے کو کہ ایک شخص جو کہ جنم کا اندھا تھا. سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. وہ لوگ جو کہ آنکھوں کا آپریشن کرواتے ہیں، جو کسی بھی حادثے کی وجہ سے اپنی روشنی کھو چکے ہیں، کسی بھی حادثے کی وجہ، بات بڑی کام کے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. سو دیر گڈ نمبر آف اسپیشلسٹ جو سرجن ہیں، جو آنکھوں کا آپریشن کرتے ہیں، آپتھومیلوجسٹ ان کو کہتے ہیں. وہ کسی بھی شخص کو اس وقت روشنی دے سکتے ہیں اگر پہلے ان کی آنکھیں ٹھیک ہوں. کسی حادثے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، if they have lost their sight, so they can recover that sight. But if somebody is born blind, اگر جنم کا اندھا ہے تو then it's difficult. جب وہ جائیں گے تو وہ کہیں گے جی سوری اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں کبھی روشنی تھی ہی نہیں. یہ جتنے بھی معجزے ہیں نا خدا یسوع مسیح کے، یہ بڑے یونیک ہیں، اور ہر ایک معجزے کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے. خدا یسوع مسیح نے جو پہلا معجزہ کیا، اس میں خدا یسوع مسیح نے پانی لیا، مٹکوں کو بھرا گیا پانی سے، اور پانی کی تاثیر کو خداوند نے بدل دیا، اس کے انگریڈینٹس کو بدل دیا، اس کے ایسنس کو بدل دیا، اور وہ پانی جو ہے وہ مہ بن گیا. وہ لوگ جو کہ شراب نوشی کو اس طریقے سے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، کہتے ہیں لو جی خدا یسوع مسیح نے بھی تو مہ بنائی تھی. تو میرے پیارے دوست، انہوں نے پانی کی تاثیر کو بدلا تھا. انہوں نے کوئی بروری نہیں شروع کر دی، کوئی شراب خانہ نہیں کھول دیا تھا. تو بائبل بڑی صفائی سے کہتی ہے کہ جو شرابی ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. اینیو، خدا یسوع مسیح نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا، 4 days. جو گریک جو نالج تھا اس کے مطابق، جو اس وقت کے جو حکیم تھے، جو ڈاکٹر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جی 3 دن تک دیر اے پاسبلٹی کہ جو مردہ ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے، وہ ریوائیو کر سکتا ہے. اور 4 دن کے بعد کوئی امید نہیں. آفٹر 3 days کیا ہوتا ہے کہ جو باڈی ہے وہ ڈسمنٹل ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو گوشت ہے وہ ہڈیوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسرے معنوں میں باڈی جو ہے وہ بکھرنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان خاک ہے اور اس کا اوریجن جو ہے وہ مٹی ہے، اور وہ مٹی میں ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو آفٹر 4 days اٹ واز ناٹ پاسبل. اس میں سے لوگوں نے کہا کہ جب یسوع لازر کی قبر پر گئے تو انہوں نے کہا جی اب تو اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی. سنیے خدا کا پاک کلام، اور یہ بڑا ضروری ہے. جب میں اس بلائنڈ پرسن کی بات کر رہا ہوں، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو لرن اباؤٹ دیز میریکلس، اباؤٹ دس اسپرچل بلائنڈنس. خدا یسوع مسیح نے جب وہ قبر پر گئے اور انہوں نے کہا کہ جی اس پتھر کو ہٹاؤ، لازر اس کا دوست جو ہے مر گیا، اس کے مرے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے. اس کی بہنیں جو ہیں وہ بڑی نالاں تھیں کہ جی آپ ادھر ہوتے تمہارا بھائی نہ مرتا. خدا یسوع مسیح نے یہاں پر ایک دعویٰ بھی کیا. دیکھیے خدا کا پاک کلام، یوحنا کا انجیلی بیان کا 11 باب.
اور ذرا میں اس کے کانٹیکس کو جانتا ہوں، پھر آپ کو اور زیادہ خوبصورت لگے گی یہ باتیں۔ 21 آیت سے مارتھا نے اس سے پوچھ یسوع کہا، آئے خدا میں اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ واٹس اے کمفرٹنگ ورڈ۔ ایک شخص اپنے بھائی کی موت سے پریشان ہو اور کوئی اس کو آ کر یہ کہے کہ جی یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری، اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ فار می، اور خداوند نے پھر اس کو یہ بتایا کہ وائی آئی ایم سیئنگ ٹو یو بیکاز آئی ایم دا ریزریکشن اینڈ دا لائف۔ خداوند نے فرمایا، جس نے سے کہا قیامت زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتے؟ اس نے کہا ہاں اے خدا میں ایمان لا چکی، خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا وہی ہے۔ Look at the power of faith۔ لازر جو تھا، اب یہاں پر دو لوگوں کے لیے امید ہے۔ لازر جو تھا وہ خدا یسوع مسیح کا دوست تھا، اور وہ اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ وہ مسیح ہے۔ اب رہی بات مرتھا اور مریم کی، تو مرتھا کہتے ہاں میں ایمان لاتی ہوں کہ تو قیامت اور زندگی ہے، اینڈ دس پاسبل فار یو۔ تو جو مر گئے ہیں ایمان میں ان کے لیے بھی امید ہے، جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ اور تصدیق و خط میں پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہم بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے۔ تو جو زندہ ہے مرتھا وہ کہہ رہی ہاں میں ایمان رکھتی ہوں، اور جو مر گیا اس کا بھی یہ ایمان تھا۔ اب یسوع جاتے ہیں قبر پر، a large crowd they are following Jesus، they were well aware that who is Jesus، ان کو معلوم تھا کہ یہ معجزات کرتا ہے، but that was kind of very impossible۔ ایک ایسا کام تھا جو کہ سوچتے تھے یار آج پتا چلے گا بھائی، بڑے سے لنگڑوں کو چلایا ہے، بڑے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، بڑے بھوکوں کو کھانا کھلایا، چلیں یہ تو ہو گیا، اب دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ اور لوگ اس کے ساتھ تھے، اور جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو اس نے کہا کہاں رکھا اس کو؟ کہا جی یہاں پہ۔ اینڈ آئی ایم سو بلیسڈ آئی ہیو سین دیٹ پلیس، میں نے اس قبر کو دیکھا ہے، بالکل گہرائی میں وہ قبر تھی۔ اس چبوترے کو بھی ہم نے دیکھا جہاں پر لازر کو رکھا ہوا تھا، اٹ واز ویری سلپری، اس کے لوگوں نے وہاں پر وزٹ کر کر کے اس کو بڑا سلپری سا بنا دیا ہوا ہے۔ سو اٹ واز اے گریٹ بلیسنگ دیٹ آئی بین دیئر۔ تو یسوع جب وہاں پر گئے اور انہوں نے کہا کہ اے خدا چل کر دیکھ لے، یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ دس از اے ویری بیوٹیفل ورس یو نو۔ اب بہت سارے لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ یسوع کے آنسو جو ہیں وہ ان لوگوں کی بے ایمانی کی وجہ سے بہے۔ یسوع کو دکھ ہوا، اور یسوع نے، یہودی نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا۔ They were thinking that he is missing the Lazarus, that's why he is crying. But actually these tears were the different tears۔ تو یسوع نے جو دیکھا کہ یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی تھی اتنا کر سکا، یہ آدمی نہ مرتا۔ People they were just mocking, you know، دیکھو جی یہ تو وہی ہے جس نے اندھے کی آنکھوں کو ٹھیک کیا تھا۔ میں اسی لیے اس کانٹیکس میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، because I got plenty of time today, thank God۔ تو اچھا لگے گا، ہم ذرا اور زیادہ اس کو بائبل اسٹڈی کو خوبصورتی سے دیکھ پائیں گے۔ تب لوگ مذاق کر رہے ہیں، دیکھو جی بڑا، اس نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں اور اب اس کا دوست مر گیا تو اس کو زندہ نہ کر سکا، اگر یہ اس کی فرینڈ شپ تھی تو پھر وہ نہ مرتا۔ اب یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پایا کہ یار what they are thinking۔ They failed to identify the true power of Christ۔ اور میرے بھائی جب ہم ایسا سوچتے ہیں اپنی زندگی میں، if there is any doubt about the divinity and the power of Christ in our heart، we are making him upset۔ ہم اس کو دکھ دیتے ہیں۔ We need to be very firm in our belief۔ Belief system is very important۔ یسوع کو دکھ ہوتا ہے جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، when somebody else is laying in front of us and we are not encouraging the people، we are not thinking about the power of Christ، we are not telling the people about the power of Christ، ہم یسوع کو دکھ دیتے ہیں۔
We need to be very strong in our faith for the sake of other people. خدا کے خادم بہت خوبصورت میرے بڑے اچھے دوست ہیں کریفٹو ڈالر. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں گئے وزٹ کے لیے اور وہاں پر ایک لیڈی تھی جو کہ بیمار تھی. تو وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے لیے دعا کرنے لگے تو وہ رو پڑی, کہتی ہے پاسٹر آئی ایم ڈائنگ, آئی ایم ڈائنگ, میں مر رہی ہوں. کریفٹو ڈالر نے فوراً اس کو جھڑکا, اس کو غصے ہوئے. ڈونٹ تھنک نیگیٹو, آپ منفی مت سوچیں. You'll be all right. You're not dying. I'm here with the power of Christ. انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور خدا نے اس کو شفا دی. Devil is creating such negativity in our mind. And there's a great need of such revival and spiritual awakening. لوگوں کو آپ انکریج کریں. Unfortunately, ہمارے جو طریقہ کار ہیں بڑے عجیب ہیں. جب ہم کسی کا پتہ کرنے جاتے ہیں ہاسپٹل میں تو we are creating such negativity sometime. And most of the time we are giving these kind of the counseling. ہاں میری آنٹی بھی ساتھ والی وارڈ میں تھی, میرے انکل بھی یہاں پر تھے, ان کی بھی ایسی ڈیتھ ہو گئی تھی. دیکھو جی آپ کا تو رنگ ہی پیلا ہو گیا ہے, بس کیا کریں جی ایسا ہوتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ جو نرسز ہیں سم ٹائم وہ ایسے بیہیو کرتی ہیں. میرے بردر ان لا ہاسپٹل میں تھے, بیمار تھے, تو لویزا وہاں پہ تھی میری وائف, اور نرس نے کہا بس جی ایس بیماری والے ویسے گھٹ ہی بچ دے جے, دیکھو ہے نا بھائی آپ تو اپنی کوشش کریں. وائی یو آر گیونگ سچ امپریشن ٹو سم ون. اور یہاں پر جو لوگ تھے کہا کہ دیکھو جی اس سے کچھ نہیں ہو سکا. اب یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ. یسوع بہت رنجیدہ تھے بٹ ہی واز ویری کانفیڈنٹ, اور اس نے اپنے آسمانی باپ سے دعا کی اور اس نے کہا مجھے معلوم کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے. اٹس اے ہیومن سچویشن ایٹ مومنٹ. وہ ایک کامل انسان تھے بٹ ہی واز پریئنگ ٹو ہز ہیونلی فادر اینڈ ہی واز پریٹی شیور اباؤٹ دیٹ کہ آپ تو ہمیشہ میری سنتے ہو. خدا نے کہا اس پتھر کو ہٹاؤ. ہماری زندگی میں جو بے ایمانی کا پتھر ہے یسوع کہتے ہیں کہ آپ اس کو ہٹاؤ. ہم اپنے اندر مردے لیا پھرتے ہیں. خدا کہتا ہے اس پتھر کو ہٹاؤ, بے ایمانی کے پتھر کو. اور یسوع نے اس لازر کو آواز دی, لازر باہر نکلا. لکھا ہے کہ وہ کفن سمیت قبر میں سے باہر آ گیا. لوگ کہتے ہیں اس میں بدبو آ رہی ہے, اب نہ کھولنے, پتھر کو نہ ہٹائیں. It's very smelly, disgusting. We don't want to see that dead man. لکھا ہے کہ وہ کفن سمیت باہر آ گیا. ورس 44 بلکہ آپ 43 سے پڑھیں. اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا, آئی لازر. نکلا آفٹر پریئنگ, دعا کے بعد. He called Lazarus. Come out of that. جو مر گیا تھا. اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کوئی اور ہوگا, لیکن بائبل the word of God is so beautiful. There is always clarity in that word of God. جو مر گیا تھا لازر, جو قبر میں تھا, جو مر گیا تھا, وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں, نام بنام جانتا ہوں, اور میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں. The Gospel of John chapter 10. میں اچھا چرواہا ہوں, میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی. اور اس نے جب اس کو آواز دی, لکھا ہے جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا, اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا. جس سے کہا اسے کھول کر جانے دو. Let it go. He is risen. That's a power, the resurrected power of our Savior Lord Jesus Christ. That is the difference. یہی ایک بہت بڑا فرق ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کون سی بات ہے کہ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے, یہ کون سی بڑی بات ہے کہ جو اس نے مردوں کو زندہ کر دیا. علیشا نے مردوں کو زندہ کیا, ایلیا نے کیا, خدا ان کے شاگردوں نے طبیطہ کو زندہ کیا. نو نو
دس از ناٹ اے بگ ڈیل. دس از اے بگ ڈیل برادر اینڈ سسٹر. وہ جتنوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا وہ سب مر گئے. یسوع المسیح نے نہ صرف لازر کو زندہ کیا بلکہ وہ خود بھی زندہ ہے. He is resurrected and he is same yesterday, today and forever. وہ یوحنا کو کہتا ہے مکاشفہ کتاب میں اس کے پہلے باب میں, اس نے اس پر اپنا دانا ہاتھ رکھا, اسے کہا خوف نہ کر, دیکھ میں مر گیا تھا زندہ ہوں اور عبدالباز زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. زندگی بخشتا ہے. وہ کہتا ہے اس لیے ہے کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. خداوند نے اس 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا. لیٹ اٹ گو. اب جانے دو اس کو, اب یہ واپس نہیں جانے کا. کوس بعد میں طبعی موت مرا, لیکن وہ جو معجزہ تھا وہ بڑا خوبصورت. تو میرا اس سیاق و سباق میں, اس کانٹیکس میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو یہ معجزات خداوند نے کیے, 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا ایک بہت بڑی بھیڑ کو خداوند نے سیر کیا, and it's showing the creative power of our Savior Lord Jesus. Here you can see the divinity of our Christ. اس کی الوہیت کو ہم دیکھتے ہیں, اور پھر اس کی قدرت کو کہ اس نے 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر کیا. Now we'll go back to our text کہ وہ جو جنم کا اندھا تھا, born blind, خدا یسوع مسیح نے اس کو جو ہے وہ آنکھیں دی. اور پیپل they were thinking differently کہ بیچاری کسی نے گناہ کیا, اس کے ماں باپ نے کیا, اس نے کیا, کیوں یہ ایسے پیدا ہوا ہے. Today sometimes people are creating such thoughts in the mind of the people کہ جی یہ شخص تو بہت برا ہے اس لیے اس کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. Nobody is perfect. Don't try to create such thinking in the minds of the people کہ جی آپ نے یہ کیا تھا اس لیے آپ کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. No, no. We don't like to give that impression. اب یہ جو شخص ہے, یہ خدا یسوع مسیح جو اس کو شفا دیتے ہیں, اگین یو کین سی دا کریٹو پاور. انہوں نے, انسان نے جو ہے, آپ دیکھیں کہ انسان کی جو بناوٹ ہے, بنے ہم مٹی تو سی ہے نا, مٹی سے بنے ہیں, ایک گلنا ساری, بڑا خوبصورت زبور ہے. تو خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور وہ جیتی جان ہوا. آدم سرخ مٹی اس کا مطلب ہے. تو خداوند نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا, سول. سو گاڈ از دا اوریجن آف لائف. وہ زندگی دیتا ہے, وہ کریٹر ہے. تو یسوع مسیح جو ہے وہ کریٹر ہے. جیسے میں نے بھی روٹیوں کی مثال دی, کریشن اور تھی, 5 روٹیوں کو توڑا جا رہا تھا, بانٹا جا رہا تھا, روٹیاں بنتی جا رہی تھیں, مچھلیاں آ رہی تھیں. It's a wonderful miracle. And go back to that context in the wilderness where God was feeding the millions of people. Every day, fresh manna was coming from heaven. ارے بھائی کیوں ایسا سوچتے ہو کہ خدا کچھ نہیں کر سکتا؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہم خدا کو کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ What is your concept of God? آپ خدا کو کیوں محدود کر دیتے ہیں؟ اور یسوع نے مٹی لی اور لکھا اس کو سانچا, اندھے کی آنکھوں پر لگایا, اس کا جا جا کر دھو لے, اس کو دھو لے. He created the eyeball. Oh, praise the Lord. وہ آنکھ اس نے تیار کر کے اس میں ڈال دی. Because he was, again I'm saying, he was born blind. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میری آنکھیں بھی کھلی, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, آئی بال میرے, لیکن اگر میں بند کر دوں ایسے بالکل ان کو کلوز کر دوں, اٹ واز لائک دس, تھی نہیں کلوز, یہاں پہ گوشت ہوگا, نتھنگ, آئی بالز نہیں تھے. یسوع نے مٹی لی اور اس مٹی سے اس نے آنکھیں بنائی اس کی. ارے بھائی کیوں نہیں آپ اس بات کو سمجھتے کہ وہ خدا ہے؟ یہ جو معجزات ہیں, اس ویری ویری کلیئر ایویڈنس
and the manifestation of the divinity of our Christ. कौन ऐसा कर सकता है? Nobody can do that. बड़े से बड़ा फिजिशियन जो है, ऑप्थोमेट्रिस्ट है, वो नहीं कर सकता ऐसे। और भाई जी मैं कहां से आंखें बनाऊं जी इसकी? अगर मोतिया है, कोई और प्रॉब्लम है, पेट्रिक का प्रॉब्लम है, तो वो उसको ठीक कर सकते हैं, ऑपरेशन कर देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन नई आंखें बनाना और मट्टी से, क्या खूबसूरत बात है। तो अब जरा इस शख्स की कंडीशन को भी जरा देखिए, बिकॉज दैट्स अ मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी अपार्ट फ्रॉम जीसस। ही इज अ सेवियर, ही इज अ हीलर। तो जरा ये बात भी देखते हैं, सोचते हैं कि वो शख्स जो है उसका कैरेक्टर, द डेवलपमेंट ऑफ दैट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बिकॉज दैट्स आवर थीम। ब्लाइंडनेस, लिमिटेशन, महदूद तरीके से वो चीजों को देख रहा था। देयर वाज नो कनेक्शन विद द नेचर। अच्छा, दो तरह के मैंने जब भी बताया कि दो तरह के लोग जो हैं वो ब्लाइंड हो सकते हैं। एक तो जिनको किसी हादसे की वजह से वो अपनी आंखें खो बैठे हों, तो उनको पता होता है कि दुनिया में रोशनी जो है वो कैसी है, दरख्त कैसे हैं, समुंदर कैसा है, पहाड़ कैसे हैं, सूरज चांद सितारे कैसे हैं। तो उसकी जो आंखों का खो जाना जो होता है, लेकिन उसके बिहाइंड द माइंड, बिहाइंड दैट कर्टन, उसको सब कुछ पता होता है कि दुनिया कैसी है। लेकिन ये जो शख्स था, अब अच्छा, जो ऐसे लोग होते हैं उनके अंदर बड़ा एक गुस्सा होता है, एक एंगर होता है कि मेरी आंखें क्यों चली गई, और खुदा ने मुझे आंखें दी थी तो क्यों चली गई। लेकिन ये जो अंधा था, जन्म का अंधा, ही वॉज टोटली इग्नोरेंट। somebody else was telling him, यार ये देखो, ये जो ना ऐसे होती है चीज, ये ऐसा होता है, उसको बताया जाता है, ये कलर ऐसे। ये बस टोटली कलर ब्लाइंड, उसको पता ही नहीं था। कलर ब्लाइंड होते हैं ना, उनको पता नहीं था, कलर की पहचान नहीं होती उनको, ये कौन सा कलर है। तो ये शख्स जो है, इसको तो पता ही नहीं था बिल्कुल कि दुनिया कैसी है, और वो देखना चाहता था। देयर वाज अ ग्रेट ग्रेट डिजायर टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, और उसके अंदर ये बड़ी ख्वाहिश थी। There was a deeper desire inside of him. Then there was a there was a hope. Even he was isolated, but he was carrying such hope. और वो जब यीशु के पास आता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। There's a great need of that connection with Christ. We need to check our relationship, and we need to come out of our boundaries. अगर ये घर में ठहरा रहता, बाहर ना आता, यीशु से ना मिलता, तो कैसे इसकी आंखें ठीक हो सकती थी? लुक एट दैट। उसने यीशु से जब वो मिला तो उसकी आंखें ठीक हो गई। There was a limitation, physical limitation. Even he was a blind. शायद किसी ने उसको पकड़ के वहां तक पहुंचाया हो, या खुद वो चला गया हो। मैंने बहुत दफा लोगों को देखा है कि लोग कन्वेंशंस में आते हैं और लोग शिफा पाना चाहते हैं, ताकि वो दुखी होते हैं, वो परेशान होते हैं। लेकिन वहां पर एक और शख्स हम देते जो कि यरू के किनारे था, अंधा था, भीख मांगता था। ये भी शख्स भीख मांगता था। तो वो जो यरू के किनारे था, बैठा होता था, लोग वहां से, कुछ चौराहा है ना वहां पे, मैंने देखी वो जगह, तो वो वहां पर भीख मांगता था, लोग आते जाते थे। उसको मालूम पड़ा कि यीशु जा रहा है, तो वो पुकार उठा, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लोग ना, चुप कर, क्यों शोर कर रहा है? वो फिर और ज्यादा पुकार, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और लिखा कि यीशु रुके। जब आप पुकारते हैं, यीशु रुक जाते हैं, वो ठहर जाता है, कहता तुम पुकारोगे मैं सुनूंगा। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾ मैं तो सुन सच्चाई दे रब्बा, मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहा भी फरमा। तो वो पुकार उठा और जिसने कैसे मेरे पास लाओ, जिसने उसको आंखें दी। इफ यू विल स्टॉप क्राइंग, यू कैन नॉट रिसीव योर हीलिंग। शाउट, क्राई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जीसस विल गिव यू कंफर्ट। डोंट नीड टू थिंक अबाउट द पीपल, लोग क्या सोचेंगे। अब ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है बीमारी। ताली बजाएंगे, लोग क्या कहेंगे,
اونچی گائیں گے لوگ کیا کہیں گے، تعریف کریں گے لوگ کیا کہیں گے، کنفیوژن ہے، کریں کہ نہ کریں، چرچ جائیں یا نہ جائیں، دعا کریں یا نہ کریں۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے۔ سو دیر آر پیپل ان دس ورلڈ، دیر از اے لائٹ آف گاڈ، دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ لائٹ، روشنی، روشنی موجود ہے۔ پرابلم ود آور بلائنڈنس کہ ہم اس روشنی کو، وہ کہتا ہے میں تو نور ہوں، خدا نے کہا میں نور ہوں جو دنیا میں ہے، اور اس نے اس کو روشنی دی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ وہ کہتا بھی مجھے تو یسوع نے سب کچھ یہ دیا ہے، مجھے تو نہیں معلوم۔ میں کہا کدھر ہے بھائی، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ There is a great need of such witness and testimony، ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اب لوگ اس کے پاس گئے، آگے چل کر جب اس کو دیکھتے ہیں، لوگوں نے کہا بھائی آپ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، چلیے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو بھی۔ آگے بڑھتے ہیں، لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسی کے پاس لے گئے، اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ سبت کا دن تھا۔ ٹریڈیشنز، ریچولس، اچھا پکڑا گیا جی اب تو، اچھا اس نے سبت کے دن آنکھیں دی تھی، چلتے ہیں ذرا کرتے ہیں بات یسوع سے، بھائی سبت کے دن تو کچھ کرنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اچھا کہ آپ اس کو ہمارے پاس لے آئے ہو، یہ تو میں گواہ مل گیا ہے۔ اب چلتے ہیں جی فریسیوں، پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا تو کس طرح بینا ہوا؟ اس نے کہا اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، پھر میں نے دھو لیا، اب بینا ہوں۔ بس بعض فریسی کہنے لگے یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا۔ مگر بعض نے کہا گناہ گار آدمی کیوں کر ایسے سب معجزے دکھا سکتا ہے؟ بس ان میں اختلاف ہوا، کنفیوز ہو گئے کہ یار ایک تو بہت بڑا معجزہ ہے، تو یہ تو خدا ہی کر سکتا ہے، وہی آنکھیں دے، وہ جنم کے اندھے کو۔ اب ان میں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اور انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا اس نے تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتے؟ اس نے کہا وہ نبی ہے۔ اسٹیٹ اوے اس نے کہا جی میں تو مانتا ہوں وہ تو نبی ہے، وہ پروفٹ ہے۔ لیکن یہودیوں کو یقین آیا کہ یہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہے، جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا بلا کر ان سے نہ پوچھ لیا کہ یہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جس نے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا، پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن ہم نہیں جانتے کب وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے کس نے اس کی آنکھیں کھولی، وہ تو بالغ ہے، اس سے پوچھو وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا۔ یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودی ایکا کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا انکار کرے تو باد خانہ سے خارج کیا جائے۔ اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا وہ بالغ ہے، اس سے پوچھو۔ سو دیر از آلویز ٹربل، پرسیکیوشن، فیئر آف پرسیکیوشن، کہ جی اگر ہم کہیں گے جی یسوع نے شفا دیا تو یہ تو ہمیں بھی لے ڈوبیں گے، کہا جی ہمیں نہیں پتا، وہ ایڈلٹ ہے، بالغ، اسی سے پوچھو نا، اسی نے اس کو آنکھیں دی ہیں، اٹس نتھنگ ڈو ود اس۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ ہم بتا سکتے ہیں، وی کین گیو یو ایشورنس اینڈ وی کین گیو ٹیسٹمنی دیٹ ہی واز بورن بلائنڈ، دیٹ از اوور تھنکنگ۔ اب انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں جانتے کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ان سے یہودیوں سے وہ ڈرتے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں، بس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار ہے۔ اسے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہ گار یا نہیں، ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اب بینا ہوں، میں یہ جانتا ہوں اپنی کنڈیشن کو، میں کیوں کہوں کہ وہ گناہ گار ہے؟ میں تو اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں بھائی اندھا تھا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے نہ آپ کنونس کریں، مجھے آپ ٹول کے طور پر استعمال نہ کریں۔ ابھی جو بات میں کرتے دیکھیں بائبل کھولتے ہیں تو کیسے خوبصورت باتیں ملتی ہیں۔ 32 آیت میں لکھا ہے دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں، اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں سے کہا تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ ان سے باہر نکال دیا۔ دنیا کے شروع سے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی نے جنم کے اندھے کو آنکھیں دی ہوں۔ برادر اینڈ سسٹر، if you're living in a condition جہاں پر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا،
بٹ دس اے پاسبلٹی فار گاڈ. خدا ان کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا 3 فریکچر تھے میرے بازو میں. ڈاکٹر نے کہا جس کو کاٹ دیا جائے گا. سوکھ گیا تھا بچے کی طرح. یہ بازو ایسے بچے کا بازو ہوتا ہے نا، ایسے تھا. بٹ یو کین سی دا میریکل آف اوور کرائسٹ جیزس. خداوند کے لیے سب کچھ ممکن ہے. جو انسان سوچتے ہیں بڑا نیگیٹو سوچتے ہیں، لیکن خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اف یو آر گوئنگ تھرو ڈیفیکلٹ سچویشن، جو بھی آپ کی کنڈیشن، جو بھی سچویشن ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، ان امپلائمنٹ ہے، سکنس ہے، وٹ ایور اٹ از، سب کچھ اس کے لیے پاسبل ہے. بٹ نیور ایور ٹرائی ٹو ڈکٹیٹ ہم. اس کو آپ اس طریقے سے ڈکٹیٹ نہ کریں. کچھ جو بیماریاں ہیں، کچھ تکالیف جو ہیں، وہ خدا کے جلال کے لیے بھی ہوتی ہیں. وہ ہماری زندگی میں ایک ٹیسٹمنی بن جاتی ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے خداوند سے بہت دفعہ یہ درخواست کی کہ میری زندگی سے کانٹا دور کر، یہ دکھ دور کر. بہت سارے جو مفکرین ہیں، بائبل کے جو اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو گینٹھیا کی تکلیف تھی، اس کو گھٹنوں کی تکلیف تھی، لائک ایتھرائٹس. اس کو تکلیف ہوتی تھی، قد کا چھوٹا تھا پالوس رسول. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں پہ جو نور چمکا تو بلائنڈ ہو گیا. بعد میں ہیل ہونے کے بعد اس کو کچھ پرابلم رہتی تھی. بعض کا لوگ یہ سوچتے ہیں but there is no such evidence in the Bible کہ اس کو ایسی پرابلم تھی آنکھوں کی. لیکن چلیں، کچھ لوگ جو اپنے نالج کے بیس پہ یہ بات کرتے ہیں. لیکن جو بھی اس کی تکلیف تھی، کہتا ہے کہ خداوند نے مجھ سے ایک بات کہی کہ میرا زور، میری طاقت، میری قدرت کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے. کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں اس وقت زور آور ہوتے ہیں. میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. میں جب ڈاکٹر بلی گرام سے ملا، nearly he was 100 years old at time. It's about a couple of years ago, before his death. I've been there in his room. ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا میں آپ کے لیے پریئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہتا ہے پلیز پرے فار مائی آئیز بیکاز دیر از اے پین. جب وہ انجیکشن لگاتے ہیں میری آنکھوں میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اینڈ سیکنڈ انہوں نے کہا کہ پلیز پرے فار مائی چلڈرن، مائی گرینڈ چلڈرن. میں نے ان کے لیے دعا کی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی اچھا تھی، بڑی خواہش تھی کہ میں پاکستان جاتا، لیکن مجھے الاؤ نہیں کیا گیا تھرو آؤٹ مائی لائف. لیکن مجھے خوشی ہے کہ یو کیم فرام پاکستان اینڈ یو آر ہیئر. میں میری منسٹری کے لیے، میری خدمت کے لیے، میرے خاندان کے لیے دعا کی. اور سنس دین آئی کین سی دا پروگرس ان مائی منسٹری. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، میں سمجھتا ہوں کہ پالوس رسول کے بعد اگر کسی شخص نے دنیا میں منادی کی ہے وہ ڈاکٹر بلی گرہم. اور آپ کو پتا ان کا جب فیونل ہوا اس میں جتنے بھی فارمر پریزیڈنٹ تھے، دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، سب اس میں شامل ہوئے. خدا ان کو بڑی عزت دی. لیکن اس کے پاس کینسر تھا، بیماری تھی. جسم تو کمزور ہے پر روح مستعد ہے. اس طرح کا کرائٹیریا کہ اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں. ایوب کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کے اپنے جسم میں پھوڑ نکل آئے، بچے مر گئے، جانور مر گئے، اور اس کی بیوی اس آ کر کہتی ہے کہ اب تو کفر بک، تیری جان چھوٹ جائے، تم پتھر سے کھجاتا رہتا اپنے جسم کو. کتنی تکلیف ہوگی اس کو اسپرچولی، فزیکلی. بس سفرنگ، بچے مر گئے، کاروبار تباہ ہو گیا. اٹ واز اے ٹیسٹ فرام گاڈ، ٹیمپٹیشن فرام ڈیول. ڈیول ٹیمپٹ کرتا ہے، گرانا چاہتا ہے. خدا آپ کو پرموٹ کرتا ہے. اس کے اور بھی بچے بعد میں ہوئے، خدا نے اس کو بلیس کیا. ایوب کو خدا نے برکت دی. تو ان ہز سفرنگ there was a trial, you know. So that's not a criteria. ہم جب تک اس دنیا میں دکھ سہتے ہیں، تمام کائنات کرا رہی ہے، درد ذہ میں پڑی ہے، اور ایک مخل سی دینے والے منجی کی راہ دیکھ رہی ہے. So if you are having trouble in your life, physical جو بھی پرابلمس ہیں، جو بھی کرائسس ہیں،
غربت ہے، مسائل ہیں، پرسیکیوشن ہے، بٹ دس از فار دا گلوری آف گاڈ. جب آپ دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، آپ خدا ان سے پیار کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ کلام پڑھتے ہیں، لوگ آپ سے یار آپ خدا ان کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں نہیں 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 بھائی، میں تو شکر گزار ہوں جس سال میں بھی ہوں، خدا ان کا شکر ہو. تو خدا جو ہے وہ ہمیں قوت دیتا ہے. میری اپنی زندگی میں یہ بہت بڑی جو ایک گواہی ہے. میرا ینگسٹ سن جو تھا، ویری بیوٹیفل سن، he passed away. I was a minister in the church. I was busy in the construction of the church. God took him. Was so kind. میں نے کہا ٹھیک ہے خداوند، آپ مہربان ہو، کوئی بات نہیں ہے. کیا ہوا اس کے بعد؟ میرا بھائی آفٹر 6 days of his marriage دونوں میاں بیوی چلے گئے اس دنیا سے. میں نے کہا خداوند why it's happening to me؟ میں تیرا گھر بنا رہا ہوں، میں تیری خدمت کر رہا ہوں، میں نے اپنے جاب کو چھوڑا، why it's happening؟ میں ڈرفٹ ہو گیا، بیک سلائڈر ہو گیا. لیکن خداوند نے مجھے سکھایا کہ دکھ سہنا کیا ہوتا ہے. پالوس کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم سب دکھ سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل. دیر از نو کرون وداؤٹ کراس. بغیر سلیب کے آپ تاج کو حاصل نہیں کر سکتے. ان مائی منسٹری ایوری ڈے آئی ایم ہیونگ دا ایکسپیرئنس آف دیٹ پین. جب لوگ آپ کی ہیوملیٹ کرتے ہیں، جب لوگ آپ کے بارے میں ایسی بیکار باتیں کرتے ہیں، خدا ان کا کلام بتاتا ہے ناحق باتیں جب لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے، خوشی کرنا کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے. بہنوں بھائی، جاتے سے میں ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں. اٹس اے بگ ایشو ناؤ ڈیز ان پاکستان کے. وہ پتہ نہیں رجب صاحب ہیں کوئی، انہوں نے مسیحوں کے بارے میں کوئی توہین آمیز جو الفاظ استعمال کیے، تو لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جی اس نے ایسا کیوں کہا. ارے بھائی کہنے دیں، کوئی اگر آپ پہ کوئی چھاپ لگانا چاہتا ہے تو لگانے دیں اس کو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وی آر دا چلڈرن آف گاڈ. سورج کی طرف کو منہ کر کے تھوکتا ہے تو اس پہ اپنے اوپر پڑتا ہے. وہ جو آپ کا سٹیٹس ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، یو آر دا چلڈرن آف گاڈ. وی آر دا چوزن، وی آر دا میکوریس. مبارک ہے ہم. شریر اگر آپ پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کچھ بھی آپ کو نام دینا چاہتا ہے تو دینے دیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. جو بادشاہ وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے، جو شہزادہ ہے وہ شہزادہ ہی ہوتا ہے. آپ شہزادے ہیں، شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو، شاہی کہنوں کا فرقہ ہو آپ. ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو مرضی ڈیگوٹری لفظ استعمال کریں، معاف کر دیں ان کو. یسو نے سلیپ پر کہا آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. forgive them. خدا نے کہا کہ بدلہ لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی لوں گا. ہمارا تو زندہ خدا ہے. تو میں اپنے بہنوں بھائیوں سے جو کہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو کنسرن ہے اس بات کے لیے، پلیز پلیز forgive them. اور ویسے بھی ہم شیروں کی مان میں رہ رہے ہیں تو کیوں ہم جھگڑا کریں؟ ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. مبارک تیرے شیروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، ٹٹا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. بچ جائیں شریر سے. عقل مند شریر کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، رحمت بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یو آر ویری وائز. بچ جائیں شریروں سے، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو. اب دیکھیں یونہ باد میں کیا ہوا. جب پروٹیسٹ کیا، لوگوں گھروں میں گھس گئے، ان کے بچوں کو لیا، عورتوں کو بے حرمت کیا. اور یہ جو ہے نا، ایسے لوگ جو ہے نا، شریر جو ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو بچائیں. خدا کو ڈیل کرنے دیں. اور بہت سارے کام ہیں کرنے والے جو آپ کریں. اور یہ جو پولیٹیشین ہے نا، جو ایسے سو کال لیڈر بنے ہوئے ہیں، جو آپ کو کیش کروا رہے ہیں فار دا سیک آف اپنی پروموشن، تو پلیز ان سے بچیں. یہ اتنے سمپیتھیٹک نہیں ہے جتنے وہ شو کر رہے ہیں. پتہ نہیں میں کدھر نکل گیا ہوں. خیر، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ زندہ خدا جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس کے پاس آئیں، اس سے دعا کریں اور معاف کر دیں ان کو. اور ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ان ہمیں روشنی بخشتا ہے، خدا ان ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے. خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم خدا ان کا شکر کریں، اس کی قدرت کے لیے، اس کی طاقت کے لیے، اور اس بڑے معجزے کے لیے کہ اس نے جنم کے اندھے کو آنکھیں دی. اسپرچل اویکننگ کا یہ سبجیکٹ
آج کلوز ہوتا ہے. آپ ضرور ہمیں سنڈے کو جوائن کیجئے. اس سے پہلے سیٹرڈے شام کو ہم بائبل اسٹڈی کریں گے زوم پر، فیس بک پہ، تو ضرور آپ ہمیں جوائن کیجیے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اپنا، اپنے دوستوں کا، عزیزوں کا خیال رکھیے. آئیے ہم سب دعا مانگیں. اے پاک خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کی بڑی قدرت کے لیے، طاقت کے لیے، ان سارے معجزات کے لیے کہ آپ نے جنم کے اندھے کو شفا دی، آپ نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا، اور آج بھی آپ سب کچھ کرنے پر قادر ہو. ہم اس وقت پیارے یسوع جی آپ کے لوگوں کو جو انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، دیگر کنٹریز میں ہیں، نارتھ کوریا میں، چائنا میں، ویئر ایور دیر از اے پرسیکیوشن، ہیملی فادر، we are seeking your face. We are seeking your protection, your blessing for your people. Heavenly Father, please bless your people. آپ ہمارے منصف ہو، آپ سب کچھ کرنے پر قادر ہو. جو لوگ بھی آپ کے لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں، پیارے یسوع جی آپ نے کہا کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہے، اور ہم ہمیشہ آپ کے سامنے رہتے ہیں. آپ نے کہا جو تمہیں چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. پیارے یسوع جی وہ پریز کرو. ہاللیلویہ. We give you thanks, Heavenly Father, for this assurance that we are so precious to you because you have given your life for us. You went on the cross and you paid the price for our sin. And you have forgiven the people, those who are giving you hard time, those who are mocking, those who are insulting you. You have forgiven them. ہمیں توفیق دی کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں. پیارے یسوع جی برکت دیجیے، بیماروں کو قوت دیجیے، طاقت دیجیے، ایمان کی مضبوطی بخشیے، تاکہ ہم اپنے دکھوں میں، تکلیفوں میں، ہر حال میں تجھے دھن باد کہہ سکیں. ہم تمام کلیسیاؤں کے لیے، تمام پاسبانوں کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں. آپ کے بندہ پادری گلبرٹ صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہیں آپ کی پناہ میں رہیں، کہ دوستوں کو، ساتھیوں کو اپنی پناہ میں لیجیے، بڑی برکت دیجیے. ان کے گھرانے کو ان کی غیر موجودگی میں اپنی پناہ میں رکھیے. اور جتنے بھی ہمارے ایسٹر کے پروگرام ہیں ان سب میں آپ ہماری مدد کیجیے. جتنے لوگ اس وقت اس دعا میں شامل ہیں ان سب کو بڑی برکت دیجیے، ان کے گھرانوں کو برکت دیجیے. یسوع کے قاتل میں آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہے. ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض میں معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت کو چلانے ہمیشہ تک کرے. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کرتے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، آخر کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. Once again, I want to remind you that there will be a Bible study tomorrow about the demonology at 7 o'clock live on the Facebook. آپ ضرور میں جوائن کیجیے گا بائبل ٹی گلوبل کے پیج پہ. اور سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں، اور اس کے بعد 1 بجے اردو ہندی میں بات ہوگی. تو ضرور آپ ہمیں جوائن کیجیے گا. فالوئنگ سنڈے مدرس ڈے ہے، اور آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ ضرور آئیں اور ہمیں جوائن کریں. اور جو فرسٹ سنڈے ہے، فرسٹ سنڈے آف اپریل، ہم ایک خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں، صدائے سلیب، جس میں گیتوں کا پروگرام ہوگا. مسیح گیت جو ہیں سلیبی کلمات کے ساتھ، جو وہ تو گڈ فرائیڈے کو ہم آپ کو پتہ پیش کرتے ہیں، لیکن ہم روداد سلیب جو ہے اس کو بھی ہم پیش کریں گے، اور صدائے سلیب، سلیبی گیت بھی ہوں گے. اور آپ ضرور ان عبادات میں ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا. تو خداوند آپ کو برکت دے. ہماری چرچ کا ایڈریس ہے ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ، 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن، TW50DR. اگر پھر بھی آپ کو کوئی دقت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 00447718992824. تو مہربانی کر کے آپ ضرور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں اس کو اپڈیٹ کر سکوں. کچھ نئے اکوپمنٹ مجھے لینے ہیں. آج میں نے 3 کمپیوٹر جو ہے ٹرائی کیے، اور پھر مجھے بڑی دقت جو ہے پیش آ رہی ہے. تو مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم اس چینل کو اپڈیٹ کر سکیں، اس کے سسٹم کو اپڈیٹ کر سکیں. اور جو ہمارا پیکیج ہے جس میں انلمیٹڈ ایکسیس ہو، لوگوں تک ہم اس کو لے کر جا سکیں، تو پلیز آپ ضرور
جو بھی خدا آپ کے من میں ڈالتا ہے آپ ضرور کنٹریبیوٹ کیجیے گا. اور میں نے کال دی تھی 21 ڈیز کی، روزوں کی، 3 ہفتوں کی، اور آپ ضرور روزے میں ٹھہریں، دعا کریں تاکہ خدا ناممکنات کام کو بھی ممکن کر سکے. خدا آپ کو بہت برکت بخشے. پادی نوبل کو اجازت دیجیے. تو کل صبح وہ پروگرام نہیں ہوگا، لیکن شام کو 7 بجے ضرور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تب تک آپ اپنے دوستوں کا، اپنے خاندان کا خیال رکھیے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.